باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين معاني والقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد صلوات سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص اخ بزرگوار حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید محمد النقوی ابن سید عابد حسین حاتم البری رحمہ اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اهدنا الصراط المستقیم غير المغضوب عليهم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى سورہ مبارکہ فاتر آیت کا نشان ہے 15ویں آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. حضرت مولانا استاد محترم سید محمد النقوی کی مجلس ترحیم ہے اور احباب محلہ لقمان اہالیان لقمان بالخصوص ہاشمیہ بارگاہ اور مسجد کی جانب سے جو اس ترحیمی اجتماع کا انعقاد ہے یہ زندہ قوم ہونے کی دلیل ہے کہ ہم نہ مردوں کو مانتے ہیں اور نہ خود مردہ ہیں. جو اپنے محسنوں کو یاد رکھیں, جو اپنے پیار کرنے والوں کو یاد رکھیں, وہ پھر مردہ نہیں ہوتے. اللہ نہ کرے کہ ہم اس قول کا شکار ہو جائیں جس میں مولا فرماتے ہیں کہ میتیں 2 طرح کی ہوتی ہیں. کچھ لیٹے ہوئے جنازے ہوتے ہیں, کچھ چلتے پھرتے جنازے. علی کے نزدیک ہر چلنے پھرنے والا زندہ نہیں ہے. جس کا ضمیر مر گیا ہو وہ زندہ کب ہے؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد. مر چکا ہو وہ زندہ نہیں ہوتا. جس کی انسانیت ہی نہ ہو اسے تو قرآن بھی انسان کہنے کو انکار کرتا ہے, بلکہ جانور ماننے کو بھی تیار نہیں ہے. وہ ظاہری طور پر انسان. خیر پور میں مجلس پڑھ رہا ہوں, کاشتکاروں اور زمینداروں کا شہر ہے. جب زمین تیار ہو جاتی ہے, فصل تیار ہو جاتی ہے, تو زمین میں ایک
डंडे पर एक लकड़ी पर कमीज चढ़ाकर उसे गाड़ दिया जाता है। जानवर समझते हैं कि इंसान खड़ा है। अगर माशरे में कुछ बेज़मीरों को हम इंसान और जिंदा मानने लग जाए तो हाल कुछ हमारा भी ऐसा ही है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। जितनी देर तक रखी रहेगी इतना ही एक असर जाहिर होगा, और वह है बू और फिजा का खराब होना, माहौल का खराब होना, बदबू आ जाएगी। अच्छा, उसका अपने अल्लाह से मामला है, हमें तो नहीं पता कि ये कितना बड़ा वली है, तो हम जाहिरी बुनियादों पर तो उसकी मैयत को ताखीर से नहीं दफना सकते कि इसमें से खुशबू ही आती रहेगी। हमने कितने ही लंबे चौड़े लोग देखे जो मैदान से भाग रहे थे, नहीफ और नातवान देखे कि जो मैदान में डटे हुए थे। तो खबरदार, जाहिर बीन निगाहों से फैसला नहीं होगा। वैसे भी मैं और आप जहाँ बैठे हुए हैं वहाँ बैठने वालों की ऐनक तब्दील करवाई जाती है। हम यहाँ अपनी ऐनक तब्दील करवाने आते हैं। सुर्ख शीशों की अगर ऐनक लगा ली जाए तो शलजम भी चुबंदर नजर आएगा। अगर बड़ी गाड़ी को देखकर मुतासिर हो जाए तो ये कोई बयार नहीं है। अगर महंगे कपड़ों को देखकर उसे अमीर समझ लिया जाए तो ये कोई मयार नहीं है। क्या मालूम कि जो महंगे कपड़ों में हो वो इलाके का यजीद हो, और क्या मालूम जिसका कालर उधड़ा हुआ हो वो अल्लाह का वली हो। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले। लिहाजा ये कसौटियां तो नहीं है ना। हमें इस फर्श अज़ा पर इसलिए बिठाया गया है कि हम यहाँ अपनी ऐनक तब्दील करवाएं। मेरी ये मिसाल पुरानी है मगर मेरा दिल कर रहा है जवानों की तादाद बुजुर्गों से ज़्यादा है, तो मेरी खुशकिस्मती है। मैं एक जगह से गुजर रहा था, रास्ते में सांप बैठा हुआ था। मेरे बढ़ते हुए कदम रुक गए। मैं सोचने लगा ये मूजी है, हमला करेगा। अभी खड़ा मैं सोच रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। लोगों ने मुझे देखकर तबसरे शुरू किए, देखो बड़ी शुजाअत की बातें करते हैं, बड़ी ऊंची ऊंची बातें करते हैं, सांप से डर रहे हैं। अब मैं सोचने लगा इनके चढ़ाने में आऊं या अक्लमंदी का सबूत दूं। बहुत सारे लोग चढ़ाकर गायब भी हो जाते हैं। अभी खड़ा मैं सोच रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। एक छोटा सा बच्चा मेरे बराबर में आके खड़ा हुआ और कहने लगा, मौलाना ये प्लास्टिक का सांप है। जब मुझे मालूम हुआ प्लास्टिक का सांप है तो मैंने उसी पर पैर रखा, उसे कुचलता हुआ चला गया। मालूम यह हुआ जब हकायक रोशन हो जाते हैं तो इक़दामात भी तब्दील हो जाते हैं। सारी दुनिया जिस यजीद से डर रही थी हुसैन उसे खूब जानते थे। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले। तो जाहिर बीन निगाहों से फैसले नहीं होने। और शायद हजरत मौलाना की जिंदगी में कितने ही मेरे कबीले के लोग रहे हों जिन्होंने उनकी जेर जबर की गलतियां पकड़ी हुई हों, जिन्होंने उनके वाव और फा और मीम और मिन और अन का फर्क पकड़ा हुआ हो, मगर उनके माह मुबारक रमज़ान में जाना, शबे नौचंदी जुमेरात को रहलत होना, माह मुबारक रमज़ान के पहले जुमे की तदफीन और उनकी रहलत के बाद जो उनकी नेकियां सामने आई, तो खबरदार ज़ाहिर बीन निगाहों से देखने वाला सही फैसला नहीं करता। और जब मामला अल्लाह का और बंदे का हो तो क्या मालूम कि आखिरी वक्त में बहुत सारी चीजें तब्दील हो जाए। हमने बहुत से लोग देखे जिनका माजी बड़ा हसीन था, मुस्तकबिल बर्बाद हो गया। और हमने कुछ ऐसे भी देखे जिनका माजी बर्बाद था मगर हूर अलैहिस्सलाम हो गया। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। लिहाजा जो मामलात इलाही हैं, जो मामलात खिफाई हैं, जो मामलात सिर्री हैं, जो मामलात राजदाराना हैं, उनमें मुझे हमें किसी के बारे में कोई राय देने का हक नहीं है। मामला उसका और उसके अल्लाह का है। मौलाना मोहम्मद और नकवी की ज़िंदगी से जो मैंने समझा, मैं उनका शागिर्द इस माना में कि मुझे मजालिस लिख के देते थे। हमारे इस शहर में ये हुनर भी है, हमारे बुजुर्गों की दी हुई हमें एक ये नेमत भी है कि बच्चों के लिए मजालिस का इनेकाद, बच्चा अव्वल से लेकर आखिर तक अपनी अज़ाई सलाहियतों का इजहार करता है।
اور وہیں سے اس کی وہ تربیت یاد ہوتی ہے. پھر وہ آہستہ آہستہ بڑے امام بارگاہ میں پڑھنے لگتا ہے, پھر آہستہ آہستہ وہ جلوسوں میں پڑھنے لگتا ہے, پھر وہ آہستہ آہستہ شہر سے باہر چلا جاتا ہے. یہ اسے یاد رہنا چاہیے کہ کہاں کا ہے. اور الحمدللہ یہ احساس مولانا محمد اور نقوی کو بھی تھا, اور میں بھی اس رستے کا ایک فقیر ہوں کہ ہمیں اپنا وطن یاد رہنا چاہیے. اور مولا حسین کا بڑا حسین فرمان فرماتے ہیں, یا اللہ مجھے اپنے رشتہ داروں میں عزیز قرار دے. تو اس کی تشریح میں ایک عارف عالم دین نے بڑا حسین جملہ فرمایا کہ یہ کیوں حضرت نے فرمایا مجھے رشتہ داروں میں عزیز قرار دے؟ اس لیے کہ جو رشتہ داروں میں عزیز ہو وہ واقعی عزیز ہو. جو رشتہ داروں میں صاحب عزت ہو وہ واقعی صاحب عزت ہوتا ہے. اس لیے کہ دور کے لوگ تو جی جلوت کے لوگ ہیں, رشتہ دار اور قبیلے کے لوگ اور شہر کے لوگ تو خلوت کے لوگ ہوتے ہیں. اور صحیح بات تو وہ بتائیں گے جو خلوت کے ساتھی ہوں. جو کبھی کبھی سال 2 سال میں ملنے والے لوگ ہوں ان کا فیصلہ صحیح نہیں ہوتا. تو حضرت مولانا کا بھی یہ ایک ہنر تھا اپنے شہر کے لیے, اپنے علاقے کے لیے. قرآن کے فیصلے قرآن نے ہمیں فیصلہ کیا, فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يهتدون. سب جہاد پہ کیوں جا رہے ہیں؟ اللہ کہہ رہا ہے سب جہاد پر کیوں جا رہے ہیں؟ کچھ علم دین حاصل کرنے بھی جائیں. یعنی اللہ نے مجاہد اور طالب علم کو برابر قرار دیا ہے. دینی طالب علم کو اور مجاہد کو اللہ نے لولا نفر من كل فرقة منهم طائفة وما كان المؤمنون لينفروا كافة. سب کے سب کیوں جا رہے ہیں جہاد پر؟ کچھ جائیں علم کو حاصل کرنے. یعنی قرآن مجاہد اور عالم کو برابر قرار دے رہا ہے. جاؤ جا کر تعلیم حاصل کرو. اچھا تعلیم بھی وطن میں نہیں ملے گی. جو لوگ اپنے گھر میں تعلیم ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں وہ آرام تو ڈھونڈتے ہیں, تعلیم نہیں ملتی. تعلیم قرآن کے اس قاعدے کے مطابق وطن سے باہر ملے گی, سفر میں ملے گی, ہجرت میں ملے گی, غریب الوطنی میں ملے گی. اور جو باہر جا کر پڑھ کر آتے ہیں ان کے پاس صرف تعلیم ہی نہیں ہوتی بلکہ ان کے پاس تربیت بھی ہوتی ہے. اور مجھے تو مولا علی کے 4 مصرے یاد آ رہے ہیں. مولا کے دیوان کے اندر مولانا 4 مصرے ہدیہ کر رہا ہوں. فرماتے ہیں تغرب عن الاوطان فی طلب العلا سافر ففل اسفار خمسۃ فوائد. وطن چھوڑ دو, وطن چھوڑ کر چلے جاؤ بڑے مقصد کی خاطر. سفر کرو تمہیں 5 فائدے نصیب ہوں گے. مولا علی سفر میں جانے والوں کو 5 فائدوں سے آشنا کر رہے ہیں. علم و آداب و صحبت و ماجدی تفرج ہم و غم و اکتساب و معیشتی. میرے مولا نے 5 فائدے بیان فرمائے ہیں وطن چھوڑ کے جانے والوں کے لیے. سب سے پہلا علم, سب سے پہلا فائدہ باہر جانے کا علم کا حصول ہے. ہمارے شہر میں بڑا اچھا مدرسہ ہے, ہمارے شہر میں بڑا اچھا کالج ہے, ہمارے شہر میں بڑی بڑی یونیورسٹی ہے, مگر قاعدہ قرآنی یہ ہے اور دیا ہوا نظام عالمی یہ ہے کہ گھر چھوڑ کر جاؤ. یہ دوسرے والوں کے لیے. ان لوگوں کو بھی جواب دے رہا ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ سلطان المدارس میں, جامعۃ الامام الحسین میں خیرپور کے تو طالب علم ہے ہی نہیں, باہر کے طالب علم ہے. انہیں جواب دے رہا ہوں کہ خیرپور کے طالب علم دوسرے مدرسوں میں ہے اور باہر کے طالب علم یہاں پر ہے. یہ قرآنی قاعدہ ہے. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. اس سے بہتر صلوات نبی کی ذات پہ. خفا اور خستہ تو نہیں ہو رہے آپ مجھ سے. علم, سب سے پہلا فائدہ علی کے نزدیک علم. ترتیب میں بھی مولا علی نے علم کو مقدم رکھا. باہر جانے کے مقاصد میں طے کرو کہ مقصد کیا ہے. مقصد سفر, پہلا مقصد اولویت رکھنے والا مقصد وہ علم ہے. علم و آداب, آداب یعنی تربیت, تہذیب, ثقافت. جب تک باہر نہیں جائیں گے کیسے معلوم ہوگا کہ ترک ثقافت کیا ہے, افریقی ثقافت کیا ہے, امریکی ثقافت کیا ہے. پھر کیسے معلوم ہوگا مشرق
اور جب میں پہلے سے ہی ثقافتوں کو سمجھنے جا رہا ہوں تو پہلے سے میں علم لے کر علم کو مقدم کر کے ثقافت سمجھ رہا ہوں، تو پھر وہ ثقافت مجھ پر اثر جب کرے گی کہ جب میں اس ثقافت سے متاثر ہوں گا اور مطمئن ہوں گا اور متفق ہوں گا۔ ہمیں علم کے حصول میں جانے والوں کے لیے خطرہ محسوس کیا جاتا ہے کہ وہ کہیں بگڑ کر نہ جائیں۔ علامہ اقبال نے تو 2 مصروں میں نہ بگڑنے کا نسخہ دے دیا۔ کیسے بگڑنے سے بچ سکتے ہو؟ خیرہ نہ کر سکی مجھے جلوے، خیرہ نہ کر سکا جلوے دانش فرہنگ۔ مغربی ممالک کی ثقافت میری آنکھوں کو خیرہ نہیں کر پائی، خیرہ نہ کر سکا جلوے دانش فرہنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ اگر میری آنکھ میں مدینہ و نجف کا سرما لگا ہوا ہے تو مغرب سے میں متاثر نہیں ہوں گا۔ جس نے علی کو دیکھ لیا ہو وہ کسی سے کیا متاثر ہوگا؟ جس نے سرکار کا جلوہ محسوس کر لیا ہو اسے کون سا جلوہ متاثر کرے گا؟ لہذا ثقافتوں سے آشنائی، علم و آداب و صحبت ماجدی۔ تیسرا فائدہ مولا فرما رہے ہیں بہترین دوست تمہیں سفر میں ملے گا۔ مولانا مرحوم کے جتنے حج کے ساتھی ان کے پکے اور سچے شدائی ہیں، اتنا کبھی کبھی ملنے والا نہیں ہے۔ کہتے ہیں جی سب تعریفیں تو کر رہے ہیں، ہم نے تو سفر ساتھ کیا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ ان کی اخلاقیات اور انسانیت کیسی تھی۔ صحبت و ماجد تفرج ہم و غم و اکتساب معیشتی، تمہارا ہم و غم دور ہوگا، بیماریاں دور ہوں گی سفر سے، ذہنی دباؤ ختم ہوگا، اعصابی تناؤ ختم ہوگا۔ سفر کرو تاکہ تمہارا تفرج ہم و غم پریشانیاں الجھنیں دور ہوں گی سفر کرنے سے۔ وہ اکتساب و معیشتی، مولا نے آخر میں رکھا ہے پیسے کا حصول، جو بہت سو نے پہلے رکھ لیا ہے۔ باہر پیسہ کمانے جائیں یا علم حاصل کرنے، علی کی اصطلاح میں باہر علم حاصل کرنے جاؤ، پیسہ تو آخر میں مولا نے رکھا ہے۔ جو باقاعدہ تعلیم یافتہ ہو جائے، ثقافتوں سے آشنا ہو جائے، میں اپنا ذاتی تجربہ بتا رہا ہوں اور ان بچوں کو نسخہ دے رہا ہوں، جتنا ہو سکے دنیا کو اور مادیت کو اور پیسے کو اگنور کرنے کی مشق کرو۔ جتنا پیسے کو لات مارو گے یہ ایسا جانور ہے اتنا ہی تمہارے پیروں میں لپٹے گا۔ مشق کر کے دیکھ لو، صلوات پڑھے محمد وآلہ۔ بھائی سے بلند اور بہتر صلوات نہ دیجیے۔ لہذا میرے مولا نے مال کا حصول، دولت کا حصول آخر میں قرار دیا ہے۔ 5 ہاں، مگر وہ بھی ہے اکتساب معیشت، معاش کو اچھا کرنا، جی معاش، آشا، یہ زندگی کو بہتر کرنے کو کہا جاتا ہے۔ ان کا معاش بہت اچھا ہے، یعنی ان کی زندگی بہت اچھی ہے۔ ایک لفظ بولا جاتا ہے، میں توڑ کے بولوں گا اس لیے کہ ممبر پہ بولنا ممبر کا ادب نہیں ہے، بد معاش، توڑ کے بولا ہے میں نے تاکہ ادب رہے۔ صلوات پڑھے ذرا محمد وآلہ۔ بھائی اس سے بہتر اور بلند صلوات پڑھ لیں۔ یہ لفظ اگر جلدی میں بول دیا جائے تو آج ہمارے معاشرے کی گالی ہے۔ میں توڑ کر اس لیے بول رہا ہوں کہ ممبر پر گالیاں نہیں سکھائی جاتی۔ صلوات پڑھے ذرا محمد وآلہ۔ یہ جو اس ان حرکتوں میں ہوتے ہیں نا یہ لوگ جن کے لیے لفظ بولا جاتا ہے جوڑ کر، بد کو اور فوراً اس کے بعد معاش کو جوڑ کر بولا جاتا ہے، یہ کن لوگوں کے لیے بولا جاتا ہے؟ جو فسادی ہو نا، تھوڑا گردن ہلا دیجیے، ان کے لیے بولا جاتا ہے نا، جو ڈکیت ہو، رہزن ہو، چاقو خنجر نکالنے والے ہو، موسا مکہ مارنے والے ہو، وہ اگر گلی کوچے سے گزر جائیں تو انسان کے گزرنے کی خوشبو نہیں آتی، کسی حیوان کے جانے کا انہیں بولا جاتا ہے نا یہ لفظ۔ وہ کیوں انہیں یہ لفظ کیوں ان کے لیے نام کیوں دیا جاتا ہے؟ بعد پھر اس کے بعد فوراً بولتے ہیں معاش، کیوں؟
اس لیے کہ جب ان کا معیشت معاش اچھا نہ ہو، جب ان کی ضرورت زندگی مکمل نہ ہو رہی ہو، تو جان لیجئے جس کی ضروریات زندگی مکمل نہ ہو وہ معاشرے کا فسادی بن جاتا ہے۔ صلوات پڑھیں گے نبی اور آل نبی پر۔ گفتگو یہ ہے کہ اپنے وطن میں پھر کیا قرآن کہہ رہا ہے؟ اذا رجعوا الیہم، وہ چاہیں علم حاصل کرنے مگر وطن یاد رکھیں، واپس وطن آنے کی بات کریں، اپنے شہر کو یاد رکھیں۔ میں ایک جگہ بیٹھا تھا، مجھ سے ایک صاحب نے پوچھا کہ جی آپ کے ادارے، میں نے کہا جی 16-17 ادارے پورے پاکستان میں۔ کہنے لگے خیرپور میں کتنے؟ میں نے کہا سب سے زیادہ ایک شہر میں اگر میں نے ادارے بنائے تو خیرپور بنائے۔ لائبریری چل رہی ہے، سلطان مدارس کو دیکھ رہا ہوں اور قائم ٹرسٹ کو دیکھ رہا ہوں۔ 3 ادارے میرے کسی بھی شہر میں نہیں، سب جگہ ایک ایک ادارے ہوں گے زیادہ تھا۔ کچھ شریف میں ہے، حیدرآباد میں ہے، لاڑکانہ میں ہے، نواب شاہ میں، خوشاب میں ہے، لیا میں ہے، جہاں جہاں لاہور میں ہے، جہاں جہاں ادارے، ہر شہر میں ایک ایک ادارہ بہت زیادہ۔ خیرپور واحد شہر ہے جس میں الحمدللہ ہم نے 3 ادارے بنائے، جو ڈائریکٹ کہہ لیجیے کہ ہر مہینے کا جنہیں مجھے حساب کتاب دینا وہ لینا پڑتا ہے وہ، ورنہ تو خدمت گزار کوشش ہوتی ہے کہ آپ ہمیں اس قابل سمجھیں اور یاد کریں، اور میں ممنون احسان ہوں ادارہ گنج شہیدہ، ہاشمیہ، مرکزی اور دیگر امام بارگاہوں کا جو یہاں مساجد امام بارگاہیں ہیں، وہ خصوصی عنایت ہے مولا علی کی، اہل بیت عصمت و طہارت کی، کہ اپنا شہر ہمیں یاد رہتا ہے، اور کوشش کرتے ہیں کہ اس شہر کی شہریوں سے پیار کریں، اور یہ قرآن کے مطابق ہے، یعنی یہ تعصب کی بنیاد پہ نہیں ہے بلکہ عبادت کی بنیاد پر ہے، تقاضۂ بندگی یہ ہے۔ اذا رجعوا الیہم، وہ پلٹ کر اپنے وطن میں واپس آئیں اور پھر انہیں اللہ کا پیغام پہنچائیں۔ مولانا کا زندگی کا ایک حسین باب یہی تھا، اور مولانا کی زندگی سے ایک بات تو میں نے یہ سمجھی، میں نے یہ طے کیا تھا کہ کیا سمجھا ہے میں نے انہیں، کتنا دیکھا ہے اور کیا سمجھا ہے، اس میں سے ایک بات تو میں نے یہ سمجھی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ دوسری بات، اور اسی بات پر اپنی بات کو مکمل کروں گا، وہ احساس فقر، اپنے آپ کو نادار سمجھنا، اپنے آپ کو فقیر سمجھنا، اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنا، اپنی ذات کی نفی، اپنی حیثیت کا انکار۔ جونیئر طالب علم بھی آیا، مبتدی طالب علم جو سے شاید پہلا سال ہو مدرسے میں شاید، اور اسے مولانا کہہ کے مخاطب کرنا، اسے آگے بلانا، اچھی جگہ بٹھانا، سب کے سامنے تعارف کروانا، یہ مولانا ہے، جبکہ وہ اس سے پوچھا جائے تو کہہ جی میں تو ابھی 6 مہینے ہوئے مدرسے گئے ہوئے، مولانا نے تو مجھے پاکستان کا بڑا عالم بنا دیا۔ اپنی نفی، نہیں انہیں آگے بڑھاؤ، ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں، ان کو موقع دو، ہم کل دیکھ لیں گے، آج انہیں دے دو۔ جی مولا حسین فرماتے من کانا بادلا فینا فلیرحل معنا۔ جب مکے سے کربلا کا سفر شروع کیا، مصائب نے پڑھا، امام نے فرمایا کہ جو اپنی ذات سے ہاتھ اٹھانے کو تیار ہے فلیرحل معنا، وہ میرے ساتھ چلے۔ یہ پکار تو آج بھی حسین کی ہے، کیا امام حسین کے خیمے آج نہیں لگے ہوئے؟ یہ RCC کا خیمہ ہی تو ہے امام حسین کا، ایک کپڑے کا خیمہ انہوں نے جلایا تھا، پوری دنیا میں پکے خیمے بنے ہوئے، سارے صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ مولانا کی زندگی سے جو میرے بچوں، جوانوں، میرے کم سن، میرے ہم سن ساتھیوں، میرے بزرگوں، جو میں نے سمجھا ہے، علماء کرام سے ذاکرین خطبہ تشریف فرمائے، وہ میں نے یہ سمجھا ہے کہ اپنی ذات کی نفی، اپنی حیثیت کا انکار، ہم کچھ بھی نہیں ہیں، ہم فقیر ہیں۔ اسی لیے میں نے اس آیت کا انتخاب کیا، یا ایھا الناس، بیٹھے مولانا بھائی کے بچپن کے دوست بیٹھے ہیں مجلس میں، جو ان سے بچپن سے آشنا ہے، علیزہ شاہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اور بھی حسن عباس بھائی۔ یا ایھا الناس، قرآن سورہ فاطر آیت نمبر 15، اے لوگو
अंतुमुल फुकरा, तुम सब फकीर हो, इल्लल्लाह, मगर किसके फकीर हो? अपने जैसों से मांगोगे। मौला अली फरमाते हैं कि जब कोई शख्स अपने जैसे से अपनी परेशानी बताता है तो वो गोया अल्लाह की शिकायत लगाता है। ये तो खुद फकीर है, ये क्या देगा जिससे मैं मांग रहा हूं? सरजमीन मिना में एक फकीर को इमाम सज्जाद ने देखा कि भीख मांग रहा है। इमाम दो कदम आगे बढ़े, फरमाया ये तो सब मांगने आए हुए हैं, तू मंगतों से मांग रहा है। ये अपने जैसे से मांगने वाले का ये मजम्मत आई। फक्र अगर अपने जैसों की तरफ हो तो इंसान को मुशरिक और काफिर बना देता है, और फक्र अगर इल्लल्लाह हो तो इंसान को वली बना देता है। अंतुमुल फुकरा इल्लल्लाह, तुम अल्लाह के फकीर हो, वहुवल गनीयुल हमीद, और अगर कोई गनी है, मुस्तगनी है, बेनियाज है, बेपरवाह है तो वो सिर्फ अल्लाह है। ये जो एहसास फक्र है, अज़ीज़ान गिरामी, मैं इस मजलिस में इस उन्वान को इसलिए भी लेकर आया हूँ कि इन मफाहीम की तरफ तवज्जो भी करना मेरी जिम्मेदारी है। हम जिस दरवाजे पर बैठे हैं उनका कमाल ही है कि वो फकीर इल्लल्लाह है, और जितना फक्र इल्लल्लाह शदीद होता चला जाएगा इतना विलायतों में इजाफा होता चला जाएगा। हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी भी अल्लाह के वली, इमाम बरी भी अल्लाह के वली, सरकार शहबाज कलंदर भी अल्लाह के वली, सरकार भिटाई भी अल्लाह के वली, अजमेर शरीफ में बैठी हुई एक शख्सियत भी अल्लाह की वली, मगर अजमेर शरीफ है, सेहवन शरीफ है, नजफ अशरफ है। वहां जो फकीर बैठा है वो इन सब फकीरों का मौला है। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। तवज्जो कि मैं कौन हूं। भाई खैरपुर का मजलिसी मिजाज मजमा बैठा है, तारीखी शहर है, अज़ादारी की एक कदीम तरीन तारीखी हैसियत रखने वाला मंतका है। ये जो मौला अली का फरमान है ना, इलाही कफा बी का अन अकून लका अब्दा, या अल्लाह मुझ अली की सबसे बड़ी इज्जत यह है कि मैं तेरा बंदा हूं। थके नहीं मेरी बातों से। मुझ अली की सबसे बड़ी इज्जत यह है कि मैं तेरा बंदा हूं। इलाही कफा भी फखरा अन तकून अली रब्बा, और मुझ अली का सबसे बड़ा फख्र यह है कि तू मेरा रब है। मौला की मुनाजात यहां मुकम्मल नहीं हुई, इसके बाद और दो जुमले हैं जिन पे तवज्जो चाहूंगा। फरमाते हैं मेरे मौला, इलाही इलाही अंता कमा वहिब फजअलनी कमा तुहिब। मैं जानबूझ के बाद वाले जुमले का तर्जुमा पहले कर रहा हूं। मौला फरमाने फजअलनी कमा तुहिब, या अल्लाह मुझे ऐसा बना दे जैसा तू चाहता है। भाई मजलिसी लोग और अहले दिक्कत लोग बैठे, मैं तवज्जो चाहूंगा कि और बढ़ाएंगे अपनी। मौला फरमाने इलाही फजअलनी कमा तुहिब, मुझे ऐसा बना दे जैसा तू है। ये जुमला तो हर नबी ने कहा है कि मुझे ऐसा बना दे जैसा तू चाहता है। मेरे मौला नबी ने कहा या अल्लाह मुझे ऐसा बना दे जैसा तू चाहता है। हजरत इब्राहिम ने कहा या अल्लाह मुझे ऐसा बना दे जैसा तू चाहता है। मगर इससे पहले वाला जुमला अली के अलावा किसी ने बोला ही नहीं, और वो क्या जुमला है? इलाही इलाही अंता कमा वहिब, तू ऐसा ही अल्लाह है जैसा अली चाहता है।